बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देख पाएंगे आज के मौज़ूआत। हाफिज सईद की नजरबंदी रियासती इदारों का फैसला था जो कौमी मुफाद में किया गया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर, क्या जमात-उद-दावा पर अगले मरहले में मुकम्मल पाबंदी आयद की जा रही है? फैसला अब ही क्यों किया गया? बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए आसानियां पैदा होंगी? काबिल अफसोस बात है कि चंद अनासिर बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम का तासुर देकर कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हसास मामलात पर कयास आराइयां रियासती इदारों के दरमियान फासले पैदा कर सकती हैं। मीडिया की जिम्मेदारी है कि ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी करे। जनरल आसिफ गफूर ने किसे क्या पैगाम दिया? सस्ती और बासहूलत सवारी हुकूमतों को पसंद न आई। सिंध और पंजाब सरकार ने उबर, A1 और क्रीम पर पाबंदी लगा दी। पकड़ धकड़ भी शुरू। सर्विस को कानूनी दायरे में लाया जाए। महकमा ट्रांसपोर्ट, उबर और क्रीम पर पाबंदी। वजीर आला पंजाब भी लाइल्म निकले। क्या सब बाला बाला तय पाया? किसका मुफाद है? किसे फायदा होगा? एक मोहतरम रुकनी असेंबली ने अदालत को डांटा कि हमें नजर नहीं आ रहा। मैंने अपने रिमार्क्स में वजीर आजम की जिंदगी की खुली किताब के कुछ सफ़े गुम होने की बात की। पनामा केस में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। ट्रैक की मेंटेनेंस एक बड़ा काम था, वो हमने अपने रिसोर्सेज से की है। पिपरी मार्शलिंग यार्ड के अंदर काम था जिसका कहीं जिक्र नहीं हुआ, बहुत बड़ा काम। वहाँ हमारे इंजीनियर्स ने और हमारे रेलवे ऑफिशियल्स ने जो यूज मटेरियल था इधर उधर से इकट्ठा किया हुआ, उसको दोबारा रीयूज करके पिपरी मार्शलिंग यार्ड को इस काबिल किया है। टकों में हमने काम किया जो करोड़ों का काम था। साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट से जून तक पैदावार का इम्कान। कराची से 2400 टन कोयला लेकर पहली ट्रेन प्लांट पर पहुंच गई। मंसूबे से 1320 मेगावाट बिजली हासिल होगी। पाकिस्तान में पहली बार 4000 से ज्यादा हॉर्स पावर के लोकोमोटिव आए हैं और वो स्टेट ऑफ द आर्ट लोकोमोटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितनी उनकी चलने का उनकी मियाद है उससे 10-12 साल ऊपर चलेंगे, नीचे नहीं आएंगे। तो शाम साहब, आज पहली बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की। जब से उन्होंने ओहदा संभाला, बाकायदा पहली तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने अफगानिस्तान हो, कराची ऑपरेशन का हो मामला, या CPEC और फिर बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की और वहाँ लाहक खतरात, LOC, वर्किंग बाउंड्री, भारत के साथ ताल्लुकात, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, हाफिज सईद साहब, जमात-उद-दावा पर पाबंदी, या ब्लॉगर्स की गुमशुदगी, या डॉन लीक्स। अलगर्ज ये कि जितने भी मौज़ूआत हमारे लिए अहमियत रखते हैं या नाज़रीन के लिए भी, उन तमाम मौज़ूआत पर तफसीली उन्होंने ब्रीफिंग दी। जो कामयाबियाँ समेटी, मुख्तसर ज़रा उसका अहाता कर देता हूँ। कहते हैं कि 84% जो IDPs हैं घरों को वापस लौट चुके हैं। 90% जो कराची ऑपरेशन में नताइज हैं वो हमें मिले हैं। क्राइम में कमी आई है। 100 किलोमीटर की जाल फैलाया सड़कों का FWO ने बलूचिस्तान में CPEC के सिलसिले में। 870 माफ़ कीजिएगा। और उन्होंने कहा कि LOC पर 3 साल में 945 बार खिलाफ वर्जियाँ भारत ने की, जिसमें 46 पाकिस्तानी शहीद हुए जबकि 40 भारतीय फौजी भी मारे गए। उनका जंग हमारी पॉलिसी नहीं है। हम अमन चाहते हैं तस्फियत वाले मामलात में, लेकिन अमन को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। तो ये उन्होंने चीदा चीदा गुफ्तगू की आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन जो जमात-उद-दावा, यूँ लग रहा है मुझे तो कि वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दाखिला और वज़ारत इत्तलात सबकी जिम्मेदारी जनरल साहब ने संभाल ली। लेकिन फिर जवाब दिया ना उन्होंने इसी बात का। तासुर जो उभरा तो सवाल पूछा गया उनसे, ठीक, जमात-उद-दावा और हाफिज सईद साहब के हवाले से, तो उन्होंने क्या कहा ज़रा देखिए। हाफिज सईद पे पाबंदी का ताल्लुक है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो स्टेट ने नेशनल इंटरेस्ट में लिया है। इसमें बहुत सारे इदारों को अपना अपना काम करना होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पॉलिसी डिसीजन है। जो आज़ाद कौमें हैं, जो खुद मुख्तार रियासतें हैं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लेती हैं।
اینڈ بی ریسٹ ایشورڈ کہ جو بھی ڈیسیجن اسٹیٹ لے گی وہ ملک کی مفاد میں لیا جائے گا, اور اس کے اوپر جو زیادہ بات چیت ہے, جیسے میں نے کہا کہ 1-2 دن انتظار کریں, جو متعلقہ آفیسز ہیں وہ اس کے اوپر آپ کو انہوں نے کہا متعلقہ آفیسز اس بارے میں مزید بات کریں گے. چوہدری صاحب نثار صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ 2 دنوں میں ہم اس پہ وضاحت کریں گے, تو آج ان کا انتظار تھا. میں چوہدری صاحب کے شاید وہ آئیں, لیکن آج تو نہیں آئے وہ پریس کانفرنس کے لیے. دیکھیں, یہ چند ہفتے پہلے جنرل ناصر جنجوعہ جو ہیں ان کی ایک پریس بریفنگ تھی, اور اس میں انہوں نے یہ دہشت گردی کے جو معاملات ہیں اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی, اور بڑے واضح طور پر کھلے انداز میں کہا کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب یعنی, اور پوری ریاست اس پر متفق ہے, یعنی اس کے ریاست کے ادارے سارے, کہ پاکستان کی سرزمین کسی بھی ملک میں مسلح کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, کسی بھی شخص کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو اس جو گفتگو انہوں نے کی اس سے مطلب یہ نکلتا تھا کہ اس سے افغانستان اور ہندوستان دونوں مراد ہیں. ٹھیک ہے, اس حوالے سے ان سے گفتگو بھی کی گئی, ذرا انہوں نے بہت تفصیل میں تو نہیں گئے, لیکن یہ بات بہرحال انہوں نے واضح کی کہ بھائی اس میں اب کوئی جھول نہیں ہے, کلیئر ہو گئے ہیں. تو کلیئر بات ہے, کیونکہ الزام لگتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر موجود بعض عناصر اور بعض تنظیمیں جو ہیں وہ مختلف ممالک کے اندر کارروائیاں کرتی ہیں. اگرچہ حالات پیچیدہ ہیں, یعنی افغانستان کو بھی جو شکایت رہتی ہے, اور ہندوستان کا تو معاملہ ہی الگ ہے, وہ تو وہاں پتہ بھی کھڑکتا ہے تو پاکستان کی طرف اشارہ کر دیتا ہے. اب دیکھیے نا, اب انہوں نے جو ایکسٹرنل منسٹری کے ترجمان ہے وکاس وارپ, انہوں نے کیا بیان دیا کل, یہ جو معاملہ ہوا ہاؤس اریسٹ کرنے کا, اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ کریڈیبل ایکشن, کریڈیبل کریک ڈاؤن از ریکوائرڈ, جس سے پاکستان کی سنسیئرٹی پھر ثابت ہوگی. یہ ٹھیک ہے جو ہو گیا, لیکن ابھی بھی انہیں کسی کریڈیبل کریک ڈاؤن کی ضرورت. ہاں, میرے خیال وہ تو امریکہ کو فالو کر رہے ہیں کچھ تھوڑا سا. اصل میں دیکھیں بات کیا ہے, یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے نا, اس میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ انٹروڈیوس کیے ہیں انڈیا نے. اچھا, کب؟ 1971 کی جنگ میں, اور انہوں نے مکتی باہنی تیار کی, انہوں نے مشرقی پاکستان کے اندر اپنے آلات کار تیار کیے, اور باقاعدہ منظم طور پر یہ سازش کر کے وہاں ایک بغاوت کرائی. تو مودی صاحب بنگلہ دیش جب گئے تو اقرار کر رہے تھے ان باتوں کا. مودی صاحب بھی اس کا اقرار کر چکے ہیں, ان کے جو دوسرے جنرلز ہیں, جنرل مانک شاہ اور دوسرے لوگ, وہ بھی برملہ کہتے تھے, اس بات کو مانتے تھے. اور اب یہ دوسری, یعنی انڈیا جو ہے اس نے یہ اس سے ایک نیا سلسلہ کھول دیا, اور جو چوین لائی وزیر اعظم تھے چین کے, ان کا بڑا مشہور بیان تھا, اس مجھے یاد ہے, ان کے الفاظ مجھے آج تک بھولتے نہیں ہیں. کیا کہا تھا؟ انہوں نے اندرا گاندھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا, آپ نے ہواؤں کا بیج بویا ہے, آپ آندھیوں کی فصل کاٹیں گی. تو یہ ایک اب اس کے بعد یعنی اب بھارت کا مورد الزام ٹھہرانا پاکستان کو, یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. اور جہاں تک یہ جو جماعت الدعوہ ہے یا لشکر طیبہ ہے اس کا تعلق ہے, یہ تو کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس کے ساتھ یہ لوگ انوالو تھے. لیکن رانا صاحب نے آج اور بات کر دی جس جانب آپ جا رہے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جو کشمیر پر ریاست کا جو موقف ہے, یہ سوچ ہے, اس سے حافظ سعید صاحب کی جو ہم آہنگی نہیں پائی جاتی, اس لیے یہ سب کرنا پڑا. اور دوسروں نے کہا کہ مزید گرفتاریاں اور نظر بندیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ مکمل پابندی لگنے جا رہی ہیں جماعتوں پر؟ پابندی بھی لگ سکتی ہے, لیکن اصل بات یہ ہے, ایک بریک لے لیں شام صاحب, تفصیل طلب یہ معاملہ ہے, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں, بہت اہم سوال اور اس پر شام صاحب کا تبصرہ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب وہ سوال پہلے اور ساتھ میں اور بھی ضمنی سوالات لے لیں. کیا جماعت الدعوہ کسی نئے نام سے بھی سامنے آ سکتی ہے؟ یہ فیصلہ اب ہی کیوں کیا گیا, اور اس فیصلے کے بعد پاکستان کے لیے کوئی جو عالمی دباؤ ہے وہ کم ہوگا کچھ؟ دیکھیے, یہ جو فیصلہ جب ریاستی اداروں نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے
تو پھر ہمیں اس میں زیادہ مین میخ نہیں نکالنی چاہیے. طے ہو گیا. اچھا ظاہر ہے کہ جب اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا ہے تو اس وقت یہی قومی مفاد کا تقاضا ہوگا, نیشنل انٹرسٹ یہی ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو دباؤ ہے یقیناً اس میں کمی آئے گی, کیونکہ دیکھیے جو انڈیا کے اندر بعض واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کے بعد انگلی اٹھائی گئی ہے جماعت الدعویٰ کی طرف. ٹھیک ہے. اور یہاں بھی ایسی صورت بات پیدا ہوئی ہے کہ یہاں سے بھی غیر محتاط بیانات دیے گئے ہیں. تو ایک جو پھر بھارتی میڈیا نشر کیے, مجموعی فضا جو ہے وہ ایسی ہے کہ یہ ان کے اوپر ایک نشان لگا ہوا ہے. تو اب اگر ان کی دیکھیں ان کی موومنٹ جو ہے وہ محدود کی جاتی ہے اور ان کے بعض جو ذمہ داران ہیں ان کو سرگرمیوں سے روک دیا جاتا ہے. مکمل پابندی کی بھی آپشن ہے ابھی؟ نہیں, پابندی کا مطلب کیا ہے؟ پابندی کا مطلب یہ تو نہیں ہے مطلب کہ کئی جماعتوں پہ پابندی لگتی ہے, ان کے لوگ دوسرے ناموں سے کام شروع کرتے ہیں, بلکہ اس میں خاص تعداد میں لوگ جو ہیں ان کو اجازت نہیں دی جاتی. جو لیڈرشپ کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو روکا جائے گا نئی ایکٹیویٹی سے, لیکن ادروائز دیکھیے جہاں ہزاروں لاکھوں افراد کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہوں وہاں آپ نے ان کو صحت مند سرگرمیوں کا تو موقع فراہم کرنا ہے. بالکل ٹھیک. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو کسی دیوار میں چنوا نہیں سکتے اور یا کسی کوٹری میں بند نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. تو وہ آپ ان کو یعنی جو سرگرمیاں فلاحی ہیں, جو سماجی ہیں اور جو تعلیمی ہیں, اگر ان پر یہ کام کرتے ہیں تو ان کو موقع دینا چاہیے. پوری دنیا میں یہ بات مانی جاتی ہے اور تسلیم کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر کسی تنظیم سے کوئی شکایت پیدا ہوئی ہے یا اس پر پابندی لگائی گئی ہے تو اس کے سب لوگ جو ہے ان کا سانس لینا روک دیا جائے یا روٹی کھانا روک دیا جائے. تو یہ بات تو مراد نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے. اور دیکھیے ایک بات, یہ ہماری سٹیٹ پالیسی ہے. سٹیٹ پالیسی اگر یہ ہونی چاہیے کہ کسی طرح بھی ہم اب مسلح کاروائی کسی کی حمایت نہیں کریں گے. تو کلیئر ہو گیا. تو میرا خیال ہے جب یہ سٹیٹ پالیسی ہو جائے گی پھر ساری ہو گئی تو ساری سرگرمیاں رکیں گی. آج ویسے وزیراعظم صاحب سے آرمی چیف بھی ملاقات کے لیے آئے, ملاقات بھی ان کی مختلف جو صورتحال ہے امریکہ کی, افغانستان, بھارت کی, یہ جو ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی اس پر غور بھی کیا گیا جو ابھی تک اطلاعات ملی. لیکن خبر یہ ہے سر کہ کچھ مزید جو جماعتیں ہیں ان پر نگرانی کی جائے گی اور عین ممکن ہے کہ مزید کچھ جماعتوں پر بھی ایسے سٹیپس لیے جن کے خلاف یعنی پابندیاں لگائی جائیں پاکستان. وہ کون سی جماعتیں ہیں؟ میں ان تک نہیں پہنچ پایا. تو بہت سی جماعتیں تو ہیں ان پر پابندی لگ چکی ہے. اگر کوئی ایسی جماعتیں ہیں یا ایسے گروہ کام کر رہے ہیں جن پر پابندی نہیں لگی اور ان کی سرگرمیاں ایسی ہیں جن پہ جو ریاستی اقدامات کے خلاف ہیں یا پالیسی کے خلاف ہیں تو یقیناً ان کی خبر بھی لینی چاہیے. یہ تو اتفاق ہوا کہ نگرانی کچھ مزید جماعتوں کی بالکل نگرانی کرنی چاہیے. دیکھیں ہمیں ایک دوسرے ٹریک پر چڑھنا ہے. ہمیں ایک بات یہ طے کر لینی ہے, یہ فیصلہ دیکھیے جنگ جو ہے نا, یہ جنگ جو ہے یعنی نان سٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے سے یہ اب ختم ہو جانی چاہیے. اور ہمارے جو دشمن ہیں, جو ہمارے ہمسائے ہیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ان کے بھی جاسوس یہاں سے پکڑے گئے. اگر وہ اپنا رویہ نہیں بدلیں گے, وہ دندنا کے ان کے جو سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اور دوسرے رہنما ہیں وہ دندنا کے کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ کام کریں گے. ان کے جنرل دندنا کے کہتے ہیں. تو ان کو یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کسی کو روک لے گا تو سب امن چین ہو جائے گا. یہ ان کو اپنا حصہ ڈالنا ہے, افغانوں کو بھی ڈالنا ہے, افغان حکومت کو بھی اور ہماری دلی کی حکومت کو. بالکل. افغانستان کے حوالے سے انہوں نے بڑا کلیئر کیا کہ ٹی ٹی پی قیادت وہاں موجود ہے. تو اب یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے نا, اگر بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم بتا بھی چکے ہیں, تو ہمارے پاس کیوں آپشن ان کے خلاف. لیکن میں آپ کو ایک اور اہم ان کی جو گفتگو تھی اس کی جانب لے کے آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے. شاہ صاحب انہوں نے کہا کہ اب جو جنگ ہے نا یہ بیانیے کی جنگ ہے, اور اگر ہمارا بیانیہ تبدیل نہ ہوا ہوتا تو ہم 2001 اور 2008 کی جگہ پر کھڑے ہوتے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ کسی ایک فرد یا کسی ایک ادارے کی وجہ سے کامیابی نہیں ملی بلکہ تمام لوگوں, تمام اداروں نے مل کر کام کیا. تو یہ ان کا پہلے بیان سنیے, پھر میڈیا کے حوالے سے ان کا بیان ہے وہ بھی دیکھیے. پہلے یہ پہلا بیان دیکھیے ان کا. آج امن و امان کی بہتر صورتحال میں ہم جو سانس لے رہے ہیں, یہ اچیومنٹس اوور نائٹ نہیں ہوئی. یہ اچیومنٹ کسی ایک فرد یا کسی ایک ادارے یا سیکیورٹی فورسز کے کسی ایک حصے کی اچیومنٹ نہیں ہے. اس اچیومنٹ میں پاکستان کے ہر فرد نے اپنا حصہ ڈالا ہے.
ہر ادارے نے اپنا حصہ ڈالا ہے, سیکورٹی فورسز نے اپنا کام کیا ہے, اور اس سفر میں ہم نے مجموعی طور پر 70,920 پاکستانی خون کی قربانیاں دی ہیں. اس میں سے 21,000. کچھ انہوں نے ذکر قیاس آرائیوں کا بھی کیا جو ہوتی رہتی ہیں, اس پر بڑا کلیئر آج سٹانس آیا پاک فوج کی جانب سے, اس کی امید بھی تھی, ضرورت بھی تھی. دیکھیے, ملک کی سلامتی کا انحصار مسلح افواج کی بہادری, جذبہ حب الوطنی اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ساتھ قومی یکجہتی اور آئینی اور جمہوری نظام کی مضبوطی میں ہے. جیسا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر شہری اپنے اپنے مورچے کا سپاہی ہے. اس جنگ میں ملک کی مفاد کے لیے ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. قابل افسوس بات یہ ہے کہ چند عناصر بے یقینی اور عدم استحکام کا تاثر دے کر قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. حساس معاملات پر قیاس آرائیاں ریاستی اداروں کے درمیان فاصلے پیدا کر سکتی ہیں. ہم اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دفاع, سلامتی, ترقی اور خوشحالی ہمارے باہمی اتفاق اور تمام ریاستی اداروں کی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں. ہم دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور ترقی اور خوشحالی جیسے بڑے قومی مقاصد کے لیے متحد رہے تو ہی وطن عزیز ترقی کر پائے گا. دوسرا, ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کو متحد کرنے اور دہشت گردوں کے نیریٹو کو رد کروانے میں میڈیا کے کردار کو سراہتے ہیں. میڈیا کے ذمہ دار حلقوں اور تنظیموں کو چاہیے کہ وہ غیر ذمہ دارانہ عناصر کی حوصلہ شکنی کریں. اب سوال تو میرا وہ سادہ سا ہے, حالانکہ کیا تو سارا کچھ چکے ہیں کہ یہ جنرل صاحب نے کسے کیا پیغام دیا ہے. شام صاحب ذرا نہیں, یہ کھول کر تھوڑی بات. دیکھیے, ایک بات سنیں, میڈیا کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں اور جو ہر وقت حکومت کو فوج سے اور فوج کو حکومت سے ڈراتے رہتے ہیں اور لڑاتے رہے اور لڑاتے بھی رہتے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے, وہ اپنی جو ذاتی خواہشات ہیں ان کو کبھی وہ فوجی خواہشات میں بدل دیتے ہیں, کبھی وہ یعنی حکومتی خواہشات میں بدل تھوڑی دیتے ہیں. ایڈونچرس طبیعت کے مالک ہوئے ہیں. اب یہ جو لوگ ہیں, جنرل راحیل شریف سے ان کی توقع تھی کہ وہ بالآخر دھڑن تختہ کریں گے منتخب, وہ تو پوری نہیں ہوئی. جب وہ پوری نہیں ہوئی تو ابھی یہ بار بار بات کہی جاتی ہے, یہی لوگ ہیں جو جنرل راحیل شریف کے خلاف طرح طرح کی خبریں اڑانے میں پیش ہیں, اور یہی لوگ ہیں جو اسلامی اتحاد بنا تھا اس کے حوالے سے جنرل راحیل شریف کے خلاف زہر اگل رہے تھے. تو بات یہ ہے, اور پھر جب کھاریاں گیریجن میں بولے جنرل باجوہ صاحب تو اس کی بھی من گڑت تعویلیں پیش کی گئیں. تو یہ ایک بات تو بالکل سمجھنی چاہیے فوج کو کہ وہ کوئی یعنی متحارب یا مقابل طاقت نہیں ہے حکومت کے, اور حکومت کو بھی یہ سمجھنی چاہیے بات کہ فوج جو ہے اس کا بازو شمشیر زن ہے. دیکھیے, ہاتھ جو ہے وہ آپ کے منہ کا مخالف نہیں ہو سکتا, بالکل جو ہے وہ میدے کا مخالف نہیں ہو سکتا. شام صاحب, یہ جنرل صاحب گفتگو میں یہ واضح نہیں ہو گیا کہ آج انہوں نے کلیئر کر دی ایمبیگوٹی جو تھی, ایک آپ لقمہ توڑتے ہیں نا اور اسے آپ منہ میں چباتے ہیں, اس لقمے کے پیچھے کتنی آپ کو مشقت نظر آئے گی. کسان کا اس میں رول کیا ہے, اس کے بعد اس کو پیسنے والا جو گندم اس کا رول کیا ہے, پھر پکانے والے کا رول کیا ہے, پھر اس کے یہ ساری ایک لائن ہے, چین ہے. اسی طریقے سے جو آپ کی قومی وحدت ہے وہ ایک چین کی طرح چلتی ہے. ایک آدمی نے ایک شعبہ ہے جس نے حفاظت کرنی ہے, ایک ہے چوکیدار ہے جس نے اندر نہیں آنے دینا کسی کو, سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے, دروازے کو محفوظ کرنا ہے, ایک وہ ہے جس نے اندر بیٹھ کر اپنا کام کرنا ہے. یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ایک اگر آپ اپنے دل کو اور اپنے جگر کو ایک دوسرے کے مخالف کھڑا کر دیں اور وہ ان کی فنکشننگ ایک دوسرے کی ضد ہو جائے تو اسے بیماری کہتے ہیں. تو پھر سے کلیئرٹی نہیں ہوئی آج بھی نہیں تشفی ہوئی. کلیئرٹی بھی ہونی چاہیے اور اس پر ISPR کو نظر رکھنی چاہیے اور فوجی قیادت کو نظر رکھنی چاہیے. کسی سیاستدان کو اور کسی میڈیا پرسن کو اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ فوج کا نام استعمال کرے یا یہ تاثر دے کہ اس کی یاوہ گوئی کے پیچھے
किसी यानी बड़े का हाथ है, कोई फौजी आंख का इशारा शामिल है। तो आज तो फिर अफसुर्दगी होगी कुछ हलकों में। ये अफसरदगी रहनी चाहिए और ये जरूरी है। देखिए, एक ब्रेक नाज़रीन हम ले लेते हैं। ISPR को एहतियात जरूरी है अल्फाज के चुनाव में। बात ये जो देखिए ना, ये आपके अदारों के दरमियान जो गलतफहमी पैदा होती है, क्यों पैदा होती है? अगर खबर छपती है अखबार में, आप उसमें क्यों उसकी ऐसी इंटरप्रिटेशन करते हैं? नहीं, आज उन्होंने वाज़ेह किया, उनका जी ये हुकूमत तहकीकात कर रही है और हुकूमत ही इसका जवाब देगी, उन्होंने ऐलान करना है। मैं इस बारे में आज उन्होंने काफी लाइनें क्लियर की। मालूम है काफी लाइनें क्लियर की। मीडिया किसी एक शख्स का नाम नहीं है, ये बहुत फैला हुआ है और कितने आप चैनल्स हैं, कितने अखबारात हैं, कितने हजारों लोग उनमें काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आदमी अगर शरारत करता है तो आप उसमें से अगर मतलब और मानी निकालने बैठते हैं तो उसके पीछे कोई साजिश तैयार। लेकिन सर आज आप एक बात देखिए ना, ट्रंप साहब के बारे में सवाल पूछा, उनका ये मेरी डोमेन नहीं है, वजारत खारजा से रुजू करें। ब्लॉगर्स की बात की, उन्होंने कहा ये भी वजारत दाखिला का मामला है। हाफिज सईद साहब के ऊपर भी उन्होंने कहा ये डॉन लीक्स पे बात है, उन्होंने कहा ये भी मुतल्लिका मिनिस्ट्री जवाब देगी। अलबत्ता LOC अफगानिस्तान और जो CPEC के मामला अब ये ब्लॉगर्स का मामला है ना, देखिए ब्लॉगर्स का मामला भी ऐसा है कि इसकी कोई वजाहत वजीर दाखिला को करनी चाहिए कि ये लोग कहाँ थे, क्या तफ्तीश हो रही थी इनसे और इनको पकड़ा क्यों गया और फिर छोड़ा क्यों गया। वजीर दाखिला साहब भी लाइल्म थे, DG ISPR भी लाइल्म थे। अच्छा, तो मुझे लगता है फरिश्ते फिर नहीं, फरिश्ते थे या कुछ सिविल अदारे भी हैं, हो सकता है। एंटी टेररिस्ट जो अदारे हैं वो भी हैं, एंटी टेररिज्म, और दूसरे अदारे भी हैं। सर जी एक ब्रेक लेनी है, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, बहुत आपसे मजीद गुफ्तगू भी करनी है मौज़ूआत पे। क्रीम और ऊबर पर जो पाबंदी लगी, इस हवाले से बिलखुसूस जो क्रीम के MD हैं वो हमारे साथ खुसूसी गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब अभी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है क्रीम जो ग्रुप है कार सर्विस जो फराहम करते हैं, उनके MD जुनैद इकबाल साहब ने हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं बराह रास्त, उनसे हम बात करते हैं। लेकिन आज आपको इल्म होगा कि ये जो A1 क्रीम ऊबर नामी सर्विसेज हैं, इन पर पाबंदी पकड़ धकड़ बैन शुरू हो गया सिंध सरकार और पंजाब सरकार की जानिब से भी, और CM पंजाब लाइल निकले। आपकी भी बात हुई थी आज उस मामले पर? हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। तो फिर किसने किया ये? ना मैंने इसका हुक्म दिया। अब वो जायजा लेंगे कि किसने किया है, लेकिन मैं सिंध हुकूमत ने तो ये कहा है कि वो रेगुलेट करेंगे। पाबंदी नहीं कर रहे, शायद 1 माह का नोटिफिकेशन दे रहे हैं, 1 माह का यानी वो ग्रेस पीरियड दे रहे हैं, उसमें आप फिक्स कर लें, रेगुलराइज कर लें। जो भी रजिस्ट्रेशन करानी थी या कुछ करना था वो यहाँ भी और वहाँ भी उनको नोटिस देना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। तो जुनैद से पूछ लेते हैं फिर क्या मामला हुआ। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब आपको कोई प्रायर नोटिफिकेशन, कोई वार्निंग दी गई, कोई आपको किसी ज़ाब्ते में लाने की कोशिश की गई, या अचानक से ये आज आप पर आसमान गिर पड़ा? थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग अस ऑन योर शो, हमें मौका देने का। मैं इसका ज़रा सा बैकग्राउंड दे दूं कि करीम जो है और इस तरह की दूसरी सर्विसेज, हम एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर को और ट्रांसपोर्ट सीकर को कनेक्ट करते हैं। तो इस सिलसिले में हमारी काफ़ी अरसे से जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनसे बातचीत चल रही है। तो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये होता है कि क्योंकि आपकी प्लेटफॉर्म पे लोग राइड्स एक्सचेंज कर रहे हैं तो इसलिए आप हो गए रेंट अ कार कंपनी। तो हमारा मौक़िफ़ उसमें यह है कि कल को अगर हम डॉक्टर्स ऑन डिमांड अवेलेबल कर दें तो क्या हम अस्पताल बन जाएंगे? क्या हम फूड डिलीवरी ऑन डिमांड कर दें तो क्या हम रेस्टोरेंट बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। होता यह है कि दुनिया भर में पिछले 6 साल में एक नया फिनोमेना है जिसको कहते हैं शेयरिंग इकोनॉमी। इसमें कई कंपनियां मशहूर है, करीम मशहूर है जो कार सर्विसेज में, इसी तरह एयरबीएनबी मशहूर है कि अगर आपके घर में एक अपार्टमेंट या एक एक्स्ट्रा घर अवेलेबल है तो वो लोग राइड ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू आप उसको किराए पे दे सकते हैं। तो इसके हर मुल्क में नए रेगुलेशंस बन रहे हैं। तो दुनिया भर के ट्रांसपोर्ट लॉज में एक नया चैप्टर डाला जा रहा है फॉर राइड हेलिंग। इसी तरह दुनिया भर के कॉमर्स के लॉज में और टैक्स के लॉज में हेलिंग प्लेटफॉर्म्स का एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में भी इस वक्त थोड़ा सा लैग है फ्रेश रेगुलेशन में और जो डेवलपमेंट है इस इंडस्ट्री की। आप इस तरह सोचें कि अल्लाह के करम से आज इतना आसान हो गया लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट हासिल करना। आराम से एंड्रॉइड पर या iOS पे जाएं, करीम की ऐप डाउनलोड करें और गाड़ी आपके घर पे हाजिर हो जाती है।
جنید صاحب لیکن اب مسئلہ یہ ہے جو پی آئی ٹی وی کے چیئرمین عمر سیف صاحب ان کا بھی بیان کچھ دیر پہلے شام صاحب ٹی وی پر نشر ہوا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو ریگولرائز کیا جا رہا ہے, ٹیکس نیٹ میں لے کے آیا جا رہا ہے اور اصلاحات کی جا رہی ہیں. پھر جو پروونشنل سیکرٹری تھے ٹرانسپورٹ کے, ان کا نوٹیفیکیشن میں نے پڑھا, انہوں نے کہا کہ جی روٹ پرمٹ نہیں ہے ان ٹیکسیوں کے پاس اور فزیکل فٹنس ان کے پاس نہیں, حالانکہ بے شمار بسیں موت بانٹتی پھرتی ہیں اور ان کی حالت اور ایسی یہ ہے. چنگچی جو ہے, چنگچی وہ اس کیا کا کون سا روٹ ہے, اس کا کون سا روٹ ہوتا ہے پتہ نہیں. یہ سرکاری افسر جو ہیں کتنے نالائق میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں جنید صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. پھر مجھے کسی صاحب نے اطلاع دی کہ جن لوگوں نے, یعنی یہ تو ٹرانسپورٹ پرووائڈر تھے, ان سے ٹرانسپورٹ سیکھ کی جانی تھی, جن لوگوں نے ان کو تھوڑا تعاون شروع میں کروایا کہ آئیں جی آپ آئی ٹی کے ذریعے انقلاب لے کے آئیں, ان لوگوں نے کچھ ان سے دلاسے کچھ ایسے دیے اور بعد میں کمٹمنٹس پوری نہیں کر سکے, تو آج خمیازہ انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ اطلاعات ملی ہیں, اب اس کی کھوج ہم لگائیں گے. جی جنید صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو تمام سیکرٹری صاحبان ہیں بہت قابل ہیں, بہت ذہین ہیں اور ہمارے لیے مکمل طور پر باعث احترام ہیں. تو ہم جو بھی کام کریں گے ان کے ساتھ مل کر ہی کریں گے. ہو یہ رہا ہے کہ فی الحال ہم نے ایک, ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں, آپ یعنی کہ کریم, آپ رینٹا کار کمپنی بنے اور آپ یہ سارے پرمٹس لیں. ہم کہتے ہیں سر ہم ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے, ہم انشور کریں گے کہ اس پلیٹ فارم پر کام کرنے والے جتنے کیپٹن حضرات اور وینڈرز ہیں وہ یہ تمام پرمٹس آپ سے لیں. یہ ایک چھوٹا سا لکونہ ہے جس پر ڈسکشن جاری ہے, اور یہ ایک وہ لکونہ ہے جو کہ ساری دنیا میں جس کے قانون کو تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے, کیونکہ آج آپ کی اپنی گاڑی ہے وہ 95% خالی کھڑی رہتی ہے, چلتی بھی ہے تو اس میں ایک آدمی ہوتا ہے. تو یہ جو رائڈ ہیلنگ ہے یہ اس کو ایک پبلک مارکیٹ میں لانے کا طریقہ ہے, لوگوں کو ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کا طریقہ اور اس ایسٹ کو یوٹیلائز کرنے کا طریقہ ہے. تو ہم سب سیم پیج پر ہیں, ایک دو لکونوں نہیں جنید صاحب ٹھہریے, جنید صاحب ٹھہریے, طرح سے جو پوائنٹ آف ویو کا فرق ہے. جنید صاحب سنیے نا, یہ جو اب بات کھل کے سامنے آ رہی ہے, یہ جب آپ لوگوں کو اجازت ملنی تھی کہ جناب آئیں آپریٹ کریں اپنی سروسز کو, تب نہیں یہ باتیں ڈسکس کی گئی تھی آپ سے؟ بیشتر دفعہ یہ باتیں ڈسکس کی گئی ہیں. آپ بات کر رہے تھے فٹنس کا, تو کار شور ایک کمپنی ہے جو سب سے بڑی ٹیکنالوجی ویب سائٹ پارک ویلز پر گاڑی خرید و فروخت سے پہلے لوگ کار شور سے گاڑی کا ٹیسٹ کراتے ہیں, وہ ٹھپا مانا جاتا ہے. ہر گاڑی کار شور سے ٹیسٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اکرام سہگل صاحب جو کہ مشہور تجزیہ نگار ہیں, ان کی کمپنی ہے SMS اور پاتھ فائنڈر. ہر ایک کپتان کا 7 پوائنٹ بیک گراؤنڈ چیک اس کمپنی کے ذریعے کرایا جاتا ہے. نمبر 3, یوبیل انشورنس کے ذریعے ایک ڈیٹیل انشورنس پلان بنایا گیا جن سے ساری گاڑیوں کی انشورنس کرائی جاتی ہے. تو مطلب عام ٹیکسی میں تو یہ نہیں ہوتا, تو ہم تو آلریڈی یہ سب کر رہے ہیں, تو ہم ہیپیلی حکومت کے بھی پلیٹ فارم پہ یہ سب کرنے کو تیار ہیں. تو یہ تاثر جو حکومت کو اگر کچھ حد تک لگا ہے کہ ہم ان کے نیٹ میں نہیں آنا چاہتے یا ان کو ریونیو نہیں دینا چاہتے, یہ بالکل غلط ہے. ہم مکمل طور پر ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. جنید اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شام صاحب کچھ یار دوست یہ بھی کہہ رہے تھے کسی اور کمپنی کو فائدہ دینے کے لیے کچھ کیا گیا. ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. دیکھیں یہ تو اوبر جو بہت بڑا نیٹ ورک ہے ان کا بھی, اور الکریم, یہ جو ان کی جو فلسفی ہے کہ آپ کے پاس جو سپیس خالی ہے اسے یوٹیلائز کیا جائے, یہی فلسفی اب آج کل یعنی اپارٹمنٹس کے حصول میں بھی استعمال ہو رہی. لوگ بیرون ملک جاتے ہیں, ہوٹلوں کی بجائے گھروں میں ٹھہرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ بہت سستا پڑتا ہے. دیکھیں ایک دوسری ٹیکسی سروسز جو ہے وہ 35 روپے 30 سے 35 روپے پر کلومیٹر چارج, یہ 8 سے 9 یا 10 یہ ان کا اوبر کا اور ان کریم کا یہ 7 روپے سے 9 روپے تک 10 روپے تک پر کلومیٹر ہے. تو یہ جو یعنی سفر کرنے والوں کو, اور لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی, اسلام آباد میں شروع ہوئی, اسلام آباد میں بھی, یعنی گاڑی جو ہے اگر آپ کے پاس کار نہیں ہے آپ آسانی سفر کر سکتے ہیں. کار کی ضرورت ختم کر دی ہے انہوں نے, اور جو لوگ 2-2 3-3 کاریں رکھتے تھے وہ اس ضرورت سے بے نیاز ہو گئے. جب آپ فوری طور پر ٹیلی فون کے ذریعے آپ ان کو طلب کر سکتے ہیں, یہ 5 منٹ میں آپ کے پاس پہنچ جائیں گے اور سستے کرائے میں آپ کو پہنچا دیں گے. تو یہ تو ان کو ریگولیٹ کرنے کی جہاں تک ضرورت ہے کہ شوق سے کریں, لیکن ایک تو اس کا بوجھ جو ہے صارف پہ نہیں پڑنا چاہیے, عام آدمی پہ نہیں پڑنا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ ان کو
اس میں ان کو ایسی کوئی جکڑ بندیوں میں نہ جکڑے کہ یہ کام ان کا بند ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جناب صاحب، سائیول بھی آج آپ گئے تھے، پھر پاناما کا بھی ہم نے ذکر کرنا ہے. کول پروجیکٹ کے سلسلے میں وہ جو سائیور پال پلانٹ ہے، پہلی ٹرین آئی 2400 ٹن کوئلہ لے کے، یہ دیکھا آپ نے کب تک چالو ہوگا؟ بجلی آئے گی؟ کیا امکانات ہیں، کیا روشنی ہے اس سے؟ دیکھیے یہ جو پاور پلانٹ ہے یہ چائنیز کمپنی لگا رہی ہے. 1320 میگا واٹ بجلی اس سے پیدا ہوگی اور یہ ستمبر اگست 2015 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اب یہ جون میں انشاءاللہ بجلی پیدا کرنا شروع کر دے گا. شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بجلی جو ہے آپ رمضان کے مہینے میں مئی میں کوشش کریں، یعنی پہلے دسمبر میں بات ہوئی تھی، انہوں نے پھر جون تک کھینچا ان کو، اب وہ مئی تک ان کو لانا چاہتے ہیں تاکہ رمضان سے پہلے نیشنل گریڈ میں آ جائے 1320 میگا واٹ. وہ کمپنی جو ہے وہ سرتوڑ کوشش کر رہی ہے. پاکستانی انجینئرز بھی ہیں، ورکرز بھی ہیں، چائنیز ورکرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں. اور یہ دنیا میں دیکھیں، دنیا میں اس طرح کا پلانٹ اتنی کم مدت میں آج تک نصب نہیں ہو سکا. یہ ایک ریکارڈ ہے. اچھا شام صاحب، بریک پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن جو ایک ریمارکس سے پاناما کیس میں آج بڑے اہم، کھوسا صاحب نے فرمایا کہ ایک محترم رکن اسمبلی نے عدالت کو ڈانٹا کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. میں نے اپنے ریمارکس میں وزیر اعظم کی زندگی کی کھلی کتاب کے کچھ صفحے گم ہونے کی بات کی تھی. دیکھیے وہ تو ایک بڑا ایک خوشگوار، دیکھیے ایک فکرہ جو آپ جس کرتے ہیں اس کا مزہ بھی تو لیتے ہیں نا. تو ویسے تو دنیا میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کی، یہ تو پیغمبروں کا کام ہے، پیغمبروں کی پوری زندگی کھلی کتاب ہوتی ہے. اور جب باقی تو پھر ہمارے جیسے گناہگار ہیں ان کے کہیں نہ کہیں سے صفحے پٹے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے غائب ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ایک کھوسا صاحب نے ایک پر لطف جملہ کہا تھا، اس پہ اس کے بعد مزہ اٹھانا چاہیے تھا اس کا. بالکل ٹھیک. پروگرام وقت ناظرین یہاں ختم ہوتا ہے. ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.